अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मियां दाऊद। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अजलास इख्तिताम पजीर हो गया है। ये एक तवील और गैर मामूली अजलास हुआ जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के 11 एडिशनल जज साहबान को मुस्तकिल करने की और 2 जज साहबान को उनके ओहदों से हटाने की सिफारिश जो है वो की गई है। जिन 11 जज साहबान को मुस्तकिल करने की सिफारिश की गई है उनमें लाहौर हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस अमजद रफीक साहब हैं, मिस्टर जस्टिस तारिक नदीम साहब हैं, मिस्टर जस्टिस अनवार हुसैन साहब हैं, मिस्टर जस्टिस एम नदीम अरशद साहब हैं, मिस्टर जस्टिस अलीज़िया बाजवा साहब हैं, मिस्टर जस्टिस शकील अहमद साहब हैं, मिस्टर जस्टिस सफदर सलीम शाहद साहब हैं, मिस्टर जस्टिस राहील कामरान शेख साहब हैं, मिस्टर जस्टिस सफदर सलीम शाहद साहब हैं, और उसके बाद मिस्टर जस्टिस सुल्तान तनवीर साहब हैं और मिस्टर जस्टिस रज़ा कुरैशी साहब हैं। इन जज साहबान को लाहौर हाई कोर्ट का मुस्तकिल जज बनाने की सिफारिश की गई है। इन जज साहबान की मुस्तकिली का मामला जो है वो अब पार्लिमानी कमेटी में जाएगा और पार्लिमानी कमेटी के बाद फिर सदर मुमलिकत जो है वो इनकी मुस्तकिली का नोटिफिकेशन जो है वो जारी करेंगे। 2 हाई कोर्ट के जज साहबान मिस्टर जस्टिस शान गुल साहब को और मिस्टर जस्टिस सुहेल नासिर साहब को ओहदों से ड्रॉप करने की सिफारिश की गई है। मिस्टर जस्टिस सुहेल नासिर साहब जो है वो पहले सेशन जज थे। अब इस फैसले के बाद वो वापस सेशन जज जो है वो हाई कोर्ट की डिस्पोजल के ऊपर काम करेंगे, जबकि शान गुल साहब जो है उन्हें बार के स्ट्रेंथ से वो आए थे और अब वो हाई कोर्ट के जज नहीं रहे, तो अब वो बतौर वकील अपने जिम्मेदारियां जो है अपना कैरियर जो है वो नए सिरे से शुरू करेंगे। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अजलास में क्या हुआ कि ये अजलास इतना तवील हुआ और फिर बार में सबसे ज़्यादा इस बात के ऊपर डिबेट हो रही है कि जो लाहौर हाई कोर्ट के जिन 2 जज साहबान के नाम ड्रॉप किए गए हैं, मिस्टर जस्टिस शान गुल साहब का और मिस्टर जस्टिस सुहेल नासिर साहब का, उसकी क्या वजूहात हैं और इस फैसले के ऊपर तनकीद भी की जा रही है। इस पूरी सूरत हाल के ऊपर बात करते हैं। और एक सबसे अहम बात लाहौर हाई कोर्ट के इन 11 जज साहबान के लिए करनी बहुत ज़रूरी है। ये बात हमेशा की जाती रहेगी साइलिन के बिहाफ के ऊपर, आम वकला के बिहाफ के ऊपर, और बाकी जज साहबान के हवाले से भी की जाती रही हैं, लेकिन इन जज साहबान के हवाले से लाजमी की जाती रहेगी। वो बात ये है कि ये लाहौर हाई कोर्ट में हमेशा से हम देखते आ रहे हैं और सुनते आ रहे हैं कि जब भी एडिशनल जज साहबान मुस्तकिल हो जाते हैं तो फिर उनकी काम करने की वो कुव्वत, ताकत, स्पीड और हिम्मत जो है वो बिल्कुल कम हो जाती है। बार एसोसिएशन की इस बैच के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी थी और है भी, और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि इन जज साहबान ने साबित किया है कि ये बहुत ज़्यादा काबिल जज साहबान थे, ये बहुत ज़्यादा डिलीवर करने वाले जज साहबान थे। और नो डाउट ये भी एक साइकोलॉजिकल बात है कि जो एडिशनल जज साहबान होते हैं, चूंकि उनकी कंफर्मेशन पेंडिंग होती है, इसलिए वो अपनी पूरी की पूरी पेशी फहरिस्त जो है वो एग्जॉस्ट करने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं, और करना भी चाहिए। लेकिन ये देखा गया है और ये 11 जज साहबान भी जानते हैं, क्योंकि जब ये वकील थे तो इनका भी यही मौकफ होता था जो अभी मैं बयान करने लगा हूं कि साइलिन के मुकदमात जो हैं उनको निपटाने के हवाले से किसी किस्म की कोई सुस्ती कह लें वो नहीं आनी चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इस वक्त जजेस की तादाद ना होने के बराबर है। तकरीबन एक तिहाई जजेस जो हैं वो कम है। इस वक्त 41 जजेस काम कर रहे हैं। 60 जजेस की ये लाहौर हाई कोर्ट बार है और उसमें इसका मतलब है 19 जजेस जो हैं वो काम नहीं कर रहे। मुकदमात का प्रेशर वाकई ही बहुत ज्यादा है। लेकिन इन जज साहबान से ये रिक्वेस्ट है, बल्कि पूरी लाहौर हाई कोर्ट से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने मुकदमात को लेफ्ट ओवर ना कीजिएगा। आप चूंकि हाई कोर्ट के जज हैं, आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि आप बहुत ज्यादा बाख्तियार हैं, और आपको इस बात का भी अंदाजा होना चाहिए, अगर आपको किसी ने नहीं बताया तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये आपके इख्तियार में है कि आप जुडिशल ब्रांच को बुलाकर इस बात का पाबंद कर सकते हैं कि आपके सामने कितनी तादाद के मुकदमात जो हैं वो फिक्स किए जाएं, और जितने मुकदमात फिक्स किए जाएं उन मुकदमात के ऊपर समात लाजमी करें। चाहे उसके अंदर वो केस कॉल करके आप अर्जन कर दें, उसकी कोई रीजन हो, कोई जवाब नहीं आया, कोई ऑफिसर पेश नहीं हुआ या कोई और रीजन बन गई है, लेकिन उस मुकदमे को लेफ्ट ओवर ना कीजिएगा।
یہ لیفٹ اوور جو ہے یہ سائلین کے اوپر اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے. اگر کسی کورٹ کے اندر یا کسی سائل کا مقدمہ جو ہے وہ مسلسل لیفٹ اوور ہوتا رہے, اس کی وجوہات ہیں اور وہ جائز وجوہات ہیں کہ ہائی کورٹ کے انتظامی طور کے اوپر بہت زیادہ کام کا پریشر ہے, ججز کی قلت ہے, لیکن اس کا حل نکالا جا سکتا ہے. اور اس کا بہترین حل یہ ہے کہ جج صاحبان جوڈیشل برانچ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر کے, ان کے ساتھ ڈائلاگ کر کے اپنی کورٹ کی حد تک کی کیس مینجمنٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. کیونکہ جو شخص سرگودا سے, رحیم یار خان سے, دور دراز کے علاقوں سے آتا ہے, وہ اس امید کے ساتھ آتا ہے وہ سائل کہ اس کے مقدمے کے اوپر کوئی نہ کوئی کارروائی ہوگی, لیکن اس کے مقدمے کو, اس کی اپیل کو, اس کی کرمنل ریویژن کو, اس کی سول ریویژن کو, اس کی رٹ کو, اس کی کسی اور مقدمے کو بغیر کال کیے, بغیر ایڈجوڈیکیٹ کیے لیفٹ اوور کر دینا, یہ اس کے اوپر نہ صرف مالی بوجھ کا باعث بنتا ہے بلکہ ادارے کی اور اس متعلقہ جج کی کے بارے میں بھی اس سائل کے اندر جو ہے وہ مایوسی پھیلتی ہے. اس لیے میری سائلین کی طرف سے, عام وکلا کی طرف سے, بالخصوص ان لاہور ہائی کورٹ کے 11 جج صاحبان سے بڑے ادب سے گزارش ہے کہ آپ نے جس سپیڈ کے ساتھ, جس طاقت کے ساتھ, جس ہمت کے ساتھ اس 1.5 سال کے اندر کام کیا ہے اور پوری بار ایسوسی ایشن کے اندر یہ آپ کہہ لیں کہ یکساں قسم کی آواز گئی ہے کہ جتنا کام, جتنے کیسز کے فیصلے اس بیچ نے کیے ہیں وہ آج سے پہلے لاہور ہائی کورٹ میں کبھی کسی بیچ نے اتنی سپیڈ کے ساتھ اتنی نہیں کیے. ہم نے ان جج صاحبان کو رات کو 8 بجے تک, 9 بجے تک جو ہے وہ فیصلے کرتے ہوئے دیکھا ہے. لیکن اب ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ ٹھیک ہے 1-2 ہفتے کی آپ چھٹیاں کر لیں, آپ 1.5 سال کی مستقل قسم کی آپ وہ کہہ لیں کہ ایک کام کرنے کی بعد آپ کو ریلیکس ملا ہے, کیونکہ ایڈیشنل ججز کنفرم ہو رہے ہیں, ایکسٹینشن ہو رہے ہیں, 5 کو نکالا جا رہا ہے, 7 کو نکالا جا رہا ہے. اس طرح کی بہت ساری گوسپس کی وجہ سے جج صاحبان کے اوپر ایک نفسیاتی, ایک سوشل قسم کا دباؤ تھا. ان جج صاحبان کو ریلیکس بھی ہونا چاہیے, ان کی چھٹیاں بھی ہونی چاہیے, آپ کو بالکل اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے, لیکن یہ عارضی طور کے اوپر ہونا چاہیے. مستقل طور کے اوپر ان جج صاحبان سے یہ توقع ہے کہ یہ بالکل ایسے ہی کام کریں گے, ایسے ہی سائلین کے مقدمات کے سپیڈ کے ساتھ فیصلے کریں گے, ان کو ایڈجوڈیکیٹ کریں گے جس طریقے سے انہوں نے بطور ایڈیشنل ججز جو ہیں وہ کیے ہیں. ممکن ہے کہ کبھی کوئی ایسا ضروری دن ہو جائے, کوئی ایڈمنسٹریٹو ورک ہے, کوئی مجبوری بن گئی ہے, تو وہ 1-8 مرتبہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو اپنی لسٹ میں سے کچھ مقدمات جو ہیں وہ لیفٹ اوور کرنے پڑ جائیں. لیکن یہ عادت نہیں بننی چاہیے اس عدالت کی کہ مسلسل اس عدالت میں سے پتہ چلتا ہے کہ ارجنٹیں ہوں گی, نوٹسز ہوں گے, ریگولر کیسز ہوں گے, ہیبیس ہوں گے, اپیلیں لیفٹ اوور ہیں جی, کرمنل ریویژنز لیفٹ اوور ہیں, سول ریویژنز جو ہیں وہ لیفٹ اوور ہیں. یہ لیفٹ اوور والی عادت جو ہے اس سے بڑا پنجاب کے سائلین کے اوپر, عام وکلا کے اوپر ظلم کوئی نہیں ہے. دوسری یہ بات کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا یہ اجلاس, آج کا اجلاس غیر معمولی ہوا کیوں؟ ہمارے ذرائع کے مطابق اور بڑے ہی معتبر قسم کے عدالتی ذرائع کے مطابق پہلے اس اجلاس کو شروع ہونے سے پہلے تقریباً 3 بجے کے قریب پہلے یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے وہ ممبران جو جج صاحبان ہیں, جوڈیشل ممبرز ہیں, وہ پہلے فیصلہ کریں, وہ پہلے اکٹھے ہوں, پہلے وہ ڈسکشنز کریں. اور وہ ڈسکشنز 3 بجے شروع ہوئیں. چیف جسٹس پاکستان مسٹر جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب کے روم میں یہ تمام جج صاحبان جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے. جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ممبران, 5 سپریم کورٹ کے جج اور 2 لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مسٹر جسٹس محمد امیر بھٹی صاحب اور سینئر پیونی جج مسٹر جسٹس ملک شہزاد عمر خان صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ اکٹھے ہوئے. انہوں نے بہت زیادہ ڈیلیبریشنز کی, ریکارڈ دیکھا اور ججمنٹس کو دیکھا اور اپنی اپنی اوپینین جو ہے وہ پہلے آپس میں بیٹھ کر ڈسکس کی. اس کی وجہ یہ تھی میرے ذرائع کے مطابق کہ جج صاحبان نے اس مرتبہ یہ بہتر فیصلہ کیا کہ ان کا یہ خیال تھا اور یہ پرپوزل ایک اہم ترین جج صاحب کی طرف سے آئی کہ آپ پہلے آپس میں, یہ ہمارا جوڈیشری کا معاملہ ہے, اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, پہلے یہ چیزیں آپس میں بیٹھ کے سیٹل کر دیتے ہیں تاکہ حکومتی نمائندے اور بار کے نمائندوں کو ہمارے آپس کے جو عدلیہ کے معاملات ہیں اس کا پتہ نہ چلے اور اس کی سیکریسی جو ہے وہ مینٹین رہنی چاہیے. اور یہ جس بھی جج صاحب نے فیصلہ کیا وہ پاکستان کا ایک مستقبل ہے اور ان کی رائے کو مقدم جانا گیا, اہمیت دی گئی
اور چیف جسٹس پاکستان نے بالکل ان سے ایگری کر کے یہ ڈیلیبریشنز کی، اور اس کے بعد پھر 1.25 گھنٹے یہ ڈیلیبریشنز جو ہیں جج صاحبان کی ہوتی رہیں. اس کے بعد پھر تقریباً 4:45 بجے یہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی میٹنگ شروع ہوئی، اور اس کے بعد پھر ساری بار کے نمائندے اور جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے باقی ممبران تھے وہ اس میں آئے، اور انہوں نے اپنی اپنی ان پٹ دینے کے بعد یہ سارا فیصلہ جو ہے وہ کیا. ذرائع کے مطابق جن 2 جج صاحبان کو مسٹر جسٹس شان گل صاحب کو اور مسٹر جسٹس سہیل ناصر صاحب کو کنفرم نہیں کیا گیا اور ان کو عہدوں سے ہٹانے کی سفارش کی گئی ہے، ڈراپ کیا گیا ہے، بظاہر جو اس کی وجہ بنائی گئی ہے وہ کسی نہ کسی قسم کی لابنگ ذرائع کے مطابق وہ وجہ بنی ہے. اگر آپ کارکردگی کی کا جائزہ لیں تو دونوں جج صاحبان کی کارکردگی اتنی بری نہیں تھی کہ وہ ان کو مستقل جو ہے وہ نہ کیا جاتا، لیکن میرے ذرائع کے مطابق اور میرے اندازے کے مطابق مسٹر جسٹس شان گل صاحب جو ہیں وہ ایک انتہائی قابل لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحبان میں ایک تھے. ان کا کورٹ کنڈکٹ کرنے کا انداز اور ان کے فیصلے جو ہیں وہ بھی بڑے بہترین تھے، لیکن میرے خیال کے مطابق وہ کسی نہ کسی عدالتی سازش کا جو ہے یا لابنگ کا جو ہے وہ شکار ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو ہائی کورٹ کا جج جو ہے وہ مستقل نہیں کیا گیا. یہ ایک افسوسناک بات ہے میری ذاتی طور کے اوپر، اور بار میں بھی اس بات کو بہت زیادہ جو ہے وہ ناپسند کیا جا رہا ہے. اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر بھی بات شروع ہوئی ہے کہ مسٹر جسٹس شان گل صاحب کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ ان کو ہائی کورٹ کا جج جو ہے وہ نہ کنفرم کیا جائے. میں اس سسٹم سے بہت طویل عرصے سے وابستہ ہوں، رپورٹنگ کرتا رہا ہوں اور بہت ساری وجوہات کو جانتا ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ ہائی کورٹ کے کسی جج کو ہٹانے کے لیے جو ہے ایسی وجوہات جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ممبران کے آج ذہن میں تھیں ان وجوہات کی بنیاد کے اوپر ہٹایا گیا ہو، بلکہ یہ وجوہات ہمیشہ کوئی اور ہی ہوتی ہیں. جج صاحبان جب تعینات کیے جانے ہوتے ہیں تو یہ بات درست ہے کہ اس کے اندر لابنگ اور قابلیت جو ہے وہ میٹر کرتی ہے. یہ ہمارے نظام کی ایک حقیقت ہے، اور اس کے بعد مستقلی کے لیے بھی یہی قابلیت اور لابنگ جو ہے وہ میٹر کرتی ہے. لیکن کسی جج کو ہٹانے کے لیے جو ہے وہ کارکردگی جو ہے وہ ناقص کارکردگی جو ہے وہ وجہ نہیں بنائی جاتی. کبھی بھی کسی ہائی کورٹ کے جج کو عہدے سے ہٹانے کے لیے پاکستان کی عدالتی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ نکمے پن کی بنیاد کے اوپر کبھی کسی ہائی کورٹ کے جج کو عہدے سے نہیں ہٹایا گیا. غلط فیصلوں کی بنیاد کے اوپر، فیصلوں کی غلط تشریح کی بنیاد کے اوپر کبھی نہیں ہٹایا گیا. جب بھی ہٹایا گیا ہے وہ جج صاحبان کسی لابنگ کا شکار ہوتے ہیں اور یا کسی اور وجوہات کا شکار ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ہٹایا گیا ہے. بہرحال بار کی طرف سے بڑا سخت رد عمل آ رہا ہے اس کے اوپر، اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ مسٹر جسٹس شان گل صاحب کے ساتھ اور مسٹر جسٹس سہیل ناصر صاحب کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. ان کو کنفرم کیا جانا چاہیے تھا، لیکن جو بھی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ ہے اب اس کے سامنے اس کو تسلیم کرنا پڑے گا. ایک اور بات جاتے جاتے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اس اجلاس کے فیصلے سے ایک اور امید یہ پیدا ہو گئی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں اب اگلے ججز کی تعیناتیوں کے لیے بھی جو ہے وہ راہ ہموار ہوئی ہے. پہلے یہ توقع اگر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اس اجلاس میں، آج ہونے والے اجلاس میں کسی بھی قسم کی فائرنگ ہو جاتی یا بہت زیادہ کیجویلٹیز جو ہیں وہ ہو جاتی تو پھر یہ بات میں کسی ڈسکشن کی بنیاد کے اوپر کر رہا ہوں تو پھر یہ ممکن نہیں تھا کہ لاہور ہائی کورٹ میں اگلے ججز کی تعیناتیاں جو ہیں وہ ہو سکیں. لیکن جس اچھے ماحول کے اندر اور اتفاق رائے کے ماحول کے اندر یہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہوا ہے تو اب میرا خیال ہے کہ اب باضابطہ طور کے اوپر ورکنگ ہوگی اور نئے لاہور ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں وہ تعینات ہوں گے، نئی لسٹیں جو ہیں وہ بنیں گی، اس کے اوپر نظر رکھیں گے، اس کے اوپر بات کریں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.